दिन भर की अहम तरीन खबरों, तबसरों और तज्जियों के साथ आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रजा। कामरान साहब निजी मसरूफियत की वजह से आज मौजूद नहीं है, लिहाजा इस प्रोग्राम की मेजबानी के फराइज मुझ पर हैं। सबसे पहले बात इंसदाद दहशतगर्दी के पॉलिसी के हवाले से। इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से पिछले 48 घंटे इंतहाई अहमियत के हामिल रहे और 48 घंटों में दहशतगर्दों के खिलाफ टारगेटेड कार्रवाइयों पर अस्करी और सियासी क़यादत में मुसलसल एक मुशावरत का अमल जारी रहा है। इन 48 घंटों में नवाज शरीफ हुकूमत ने इख्तिदार में आने के 267 दिनों बाद बाकायदा तौर पर कौमी सलामती पॉलिसी पेश की, जबकि दूसरी अहम पेशरफ अस्करी हुक्काम ने सियासी क़यादत से अहम मुलाकातें की और इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से मुफस्सिल तबादला ख्याल किया गया। गुज़श्ता रोज वफाकी काबीना का इजलास भी हुआ और वज़ारत दाखिला की तैयार करदा 5 साला कौमी सलामती पॉलिसी पर गौर के बाद मंजूरी दी गई थी, जिसका ऐलान आज कौमी असम्बली में वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने किया। इसके साथ साथ गुज़श्ता रोज ही आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ की चौधरी निसार अली खान से भी मुलाकात हुई, जिसमें सियासी क़यादत को शुमाली वज़ीरिस्तान समेत कौमी सलामती पर एक ब्रीफिंग दी गई थी। आज जहां कौमी असम्बली में कौमी सलामती पॉलिसी का मुसव्वदा पेश किया, तो वहीं वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ से मिले, जिसमें वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान भी मौजूद थे और साथ साथ डीजी ISI लेफ्टिनेंट जनरल जहीरुल इस्लाम और डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस मेजर जनरल आमिर रियाज भी शरीक थे। इन 48 घंटों में अस्करी हुक्काम ने सियासी क़यादत को ब्रीफिंग दी। इसमें कहा गया कि शुमाली वज़ीरिस्तान को 4 से 6 हफ्तों में दहशतगर्दों से पाक किया जा सकता है। सियासी क़यादत को आगाह किया गया कि ऑपरेशन के बाद सवात की तरह शुमाली वज़ीरिस्तान में मुसलसल फौज तैनात करनी होगी। ये भी बताया गया कि ऑपरेशन की सूरत में अफ़गान हुकूमत IDPs की अफगानिस्तान आमद का जवाज भी बना सकती है। सियासी क़यादत को बताया गया कि बाज़ तालिबान ग्रुपों को अफगान इंटेलिजेंस और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की हिमायत हासिल है, लेकिन मुज़ाकरात करने वाले मुसल्लह ग्रुपों को अलग करने को अव्वलीन तरजीह दी जाएगी। इससे कबल आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने आज कोटरी रेंज का भी दौरा किया। ये भी एक अहम पेशरफ्त है। उन्होंने फौजी जवानों को पैगाम दिया और उनसे कहा कि हर तरह के खतरे से निपटने के लिए तरबियत और जंगी तैयारियां वो जारी रखें। ज़माना अमन में तरबियत और तैयारी का आला मेयार ही अमन का ज़ामिन है। इन इंतहाई अहम 48 घंटों में कौमी असम्बली के इंतहाई अहम इजलास में वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने कायदे ऐवान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मौजूदगी में 3 नुकाती सलामती पॉलिसी का ऐलान किया। इन 3 नुकाती पॉलिसी का पहला हिस्सा खुफिया रखा जाएगा, जिसका ताल्लुक सिक्योरिटी पॉलिसी के इंतजामी मामला से है। दूसरा नुक्ता स्ट्रेटेजिक है, यानी ये कि मौजूदा हालात में किस तरह से आगे बढ़ना है। और तीसरा हिस्सा ऑपरेशनल है, जिसमें इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुश्तरका कार्रवाइयां होंगी। चौधरी निसार अली खान ने पॉलिसी के मुसव्वदे का ऐलान करते हुए कहा कि इंटेलिजेंस मालूमात के तबादले के लिए ज्वाइंट इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट बनाया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी की हिकमत अमली के लिए नेक्टा को मजबूत बनाकर रैपिड रिस्पांस फोर्स बनाई जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि रैपिड रिस्पांस फोर्स हर सूबे में होगी और ये फोर्स पुलिस के मातहत होगी। चौधरी निसार ने कहा कि एक इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स भी बनाई जाएगी जो खुफिया मालूमात के हुसूल पर कार्रवाई करेगी। नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी, उसकी हालत क्या है? मेरे ख्याल है सबसे बड़ा जो नक्शा पेश हमारी इंडिफरेंस का, हमारी ला तलकी का, वो नेक्टा का इदारा है। हम नेक्टा को रिवाइव करके एज पर द लॉ इसे प्रीमियर काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी बनाएंगे। उसके इर्द गिर्द हम उसके नीचे एक जॉइंट इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट, जिसमें तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑफ पाकिस्तान, मेरे लिए भी अजीब था और ऐवान के लिए भी अजीब होगा। अमेरिका के बाद पाकिस्तान के पास सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, 26। आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। सिविल की मिलिट्री से नहीं है, मिलिट्री की सिविल से नहीं है, प्रोविंस की फेडरल से नहीं है, फेडरल की प्रोविंस से नहीं है। जॉइंट इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट विद अ 1 पॉइंट एजेंडा, काउंटर टेररिज्म। नंबर 3, एक रैपिड रिस्पांस फोर्स, जिस तरह कई दुनिया में है। इस्लामाबाद में हम 500 से शुरू कर रहे हैं। इट विल बी अंडर द पुलिस। वो रेप्लिकेट होगी 4 प्रोविंसेस में। पॉलिसी के इन बुनियादी निकात का इजहार तो किया गया, लेकिन वफाकी वज़ीर दाखिला ने अपनी तकरीर का ख्वातिर ख्वाह हिस्सा दहशतगर्दों से मुज़ाकरात की हिकमत अमली पर सर्व किया।
وزیر داخلہ نے کہا کہ اسٹریٹجک حصے میں کئی آپشنز سامنے آئے. ایک یہ کہ 13 سال سے جیسا چل رہا ہے ویسا چلنے دو. دوسرا آپشن مذاکرات تھا. تیسرا فوجی آپریشن, جبکہ چوتھا مذاکرات کے ساتھ ملٹری آپریشن. اور فیصلہ کیا گیا کہ تشدد کی کارروائیاں بند ہوں تو بات چیت آگے بڑھے گی. انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی کے مسئلے کے حل کے لیے مذاکرات یا فوجی آپریشن جو بھی ضروری ہے وہ سیاسی اتفاق رائے کے ذریعے ہی ہوگا. لیکن حزب اختلاف وزیر داخلہ کے پالیسی بیان سے مطمئن نظر نہیں آئی. قائد حزب اختلاف خورشید شاہ نے کہا کہ قومی سلامتی پالیسی پر وفاقی وزیر داخلہ کی ایوان میں وضاحت نے مزید کنفیوژن پیدا کر دی. کبھی بھی آپ نے زحمت نہیں کی. میں معذرت کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ معذرت کے ساتھ کبھی آپ نے یہ زحمت نہیں کی کہ آپ اپوزیشن کو اور پارلیمنٹ اپوزیشن سے تعلق رکھنے والی جماعت کو آپ اعتماد میں لے کے بولتے کہ ہمارا ڈائیلاگ اس وجہ سے ختم ہو رہا ہے, ہماری جو ڈسکشن ہے یہاں پہ بریک ہو رہی ہے, ہمیں اور یہ کہہ دینا کہ آپ کی جو رائے ہے ہم ان کا احترام کریں گے, خوشی ہوگی. کہنا اور پریکٹیکل ثابت کرنا مسٹر اسپیکر بہت فرق ہے. آپ نے یقیناً ہمیں پہلے یہ وضاحت کی تھی 2 مرتبہ آپ کے پاس ہم میٹنگ بلائی تو ہم آ گئے. ہم نے کبھی اپوزیشن نے یہ نہیں کہا کہ ہم نہیں آتے جی ہم بیکورڈ, ہم آ گئے. آپ نے وضاحت کی, ہم نے کہا ٹھیک ہے, اور آج بھی ہم کہہ رہے ہیں, مگر کلیئرلی اس ایوان کو بتائیں تو صحیح, ان کو اعتماد میں لیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے. آج کی آپ, میں معافی کے ساتھ کہتا ہوں, معذرت کے ساتھ کہتا ہوں, آج کی آپ نے جو وضاحت ہے اس نے اور کنفیوژن پیدا کیا ہے. آج آپ سن لیں گے اور کنفیوژن کہ حکومت کو فیصلہ نہیں کر سکی. اس کے باوجود چودھری نثار نے یہ شکوہ بھی کیا کہ 13 سال سے کوئی سیکیورٹی پالیسی تشکیل نہیں دی گئی اور ہر حملے کے بعد حکومتیں خاموش رہیں. انہوں نے کہا کہ اس پالیسی کی تشکیل کے لیے 4 صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کو خطوط ارسال کیے گئے اور اس حوالے سے ان کی آراء طلب کی گئی, لیکن 4 صوبوں میں سے کسی صوبے نے اپنی آراء سے مطلع نہیں کیا. چودھری نثار نے کہا کہ کوئی جماعت یہ نہیں کہہ سکتی کہ اس سے مشاورت نہیں کی گئی کیونکہ انہوں نے خود پارلیمانی لیڈران کو بریفنگ دی ہے. اس موقع پر وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس سلامتی پالیسی کسی جماعت یا حکومت کی نہیں بلکہ یہ قومی پالیسی ہے اور تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لے کر ابہام دور کیا جائے گا. نواز شریف نے کہا کہ اگر کوئی سیاسی جماعت یہ سمجھتی ہے کہ وزیر داخلہ کی وضاحت سے تذبذب پیدا ہوا ہے تو اسے دور کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے گی. لیڈر دی اپوزیشن نے کہا کہ وہ کچھ اس سے کنفیوژن پیدا ہوئی ہے. کنفیوژن میرا خیال ہے کہ حکومت کے اندر بالکل نہیں ہے, اور اگر اس وضاحت سے جو کہ چودھری صاحب نے کی اسے کنفیوژن پیدا ہوئی ہے تو یقیناً اس کنفیوژن کو دور کرنے کی ہم پوری کوشش کریں گے. کنفیوژن تو شاید دور کر دی جائے لیکن سوال یہ ہے کہ قومی اتفاق رائے پیدا کیسے ہوگا. ایوان میں موجود سیاسی جماعتیں اس پر موقف رکھتی کیا ہیں اور وہ کیا مشورے ہیں جو حکومت کو دے سکتی ہیں, اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید. بریک سے پہلے ذکر کیا گیا کہ پچھلے 48 گھنٹوں میں انسداد دہشت گردی پالیسی کے حوالے سے کیا پیش رفت رہی اور یہ کتنے اہم رہے. قومی سلامتی پالیسی کے اعلان کے علاوہ عسکری اور سیاسی قیادت میں اہم صلاح مشورے ہوئے, لیکن پوری حکمت عملی پر دیگر جو سیاسی جماعتیں موجود ہیں یہ کیا موقف رکھتی ہیں. اسی قومی اتفاق رائے کے حوالے سے ہم بات کریں گے اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے تحریک انصاف کے مختوم جاوید ہاشمی, ایم کیو ایم کے سینئر رہنما حیدر عباس رضوی, اے این پی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات سینیٹر زاہد خان اور جمعیت علماء اسلام فے کے ترجمان جان اچکزئی. سب سے پہلے ہاشمی صاحب آپ کے پاس آؤں گا. آپ فرمائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پالیسی میں کون کون سے ایسے نکات ہونے چاہیے تھے جن سے یہ پالیسی مزید بہتر ہوتی اور اتفاق رائے پیدا ہو سکتا تھا؟ پالیسی تو ابھی تک پیش نہیں کی گئی. اس کے خد و خال کا تذکرہ وزیر داخلہ نے کیا تھا. پرائم منسٹر صاحب نے بھی اشارتاً باتیں کی تھی اور یہ کہا گیا کہ وہ اس کی کاپیز
قومی اسمبلی کے ممبران کو نہیں پہنچائی گئی اور سوموار تک وہ ہمیں پالیسی دیں گے اور پھر اس کے اوپر ایک بحث شروع ہوگی. لیکن جو خد و خال انہوں نے پیش کیے اس کے بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہے، اور انہوں نے اس میں نہ مشورہ کیا ہے نہ کسی سے پوچھا ہے. اس لیے ہم ایک مکمل ابھی کل ہماری پارٹی کی میٹنگ بھی ہے، ہم اس کے اندر بھی ڈسکس کریں گے، کیونکہ اب ٹی وی چینلز پہ تو وہ پالیسی ڈسکس ہو رہی ہے، پہنچ بھی گئی ہے، صرف نہیں پہنچی تو وہ اسمبلی کے ممبران تک نہیں پہنچی. تو اس لیے ابھی بہت زیادہ کہنا قبل از وقت ہوگا. اچھا، تحریک انصاف تو یہ سمجھتی ہے کہ اس پر ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا، مگر ایم کیو ایم کا کیا موقف ہے؟ حیدر عباس رضوی صاحب، کیا ایم کیو ایم قومی سلامتی پالیسی یا جو اس کے خد و خال بیان کیے گئے ہیں اس سے مطمئن ہے؟ دیکھیے، میرے خیال سے ایم کیو ایم پاکستان کی وہ واحد سیاسی جماعت ہے جو کہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی پر اپنا انپٹ آج سے 6 مہینے پہلے دے بھی چکی ہے، اور وہ انٹرنیٹ پہ موجود بھی ہے، کوئی بھی دیکھ سکتا ہے. آج جو پارلیمنٹ میں نیشنل سیکیورٹی پیش کی گئی، مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی اتنا زیادہ مواد ہے کہ جس کے اوپر بات کی جا سکے، کیونکہ جو اصل متن ہے نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا، اس کو تو یہ کہہ کر ہٹا دیا گیا کہ وہ خفیہ رکھی جائے گی. اگر نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہی خفیہ رکھنی ہے تو پھر بتانا کیا ہے؟ کیونکہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی جو ہے وہ صرف طالبان کے اگینسٹ نہیں ہے، بلکہ اس میں آپ کی فورن پالیسی جو ہے وہ ایڈریس ہونی ہے، آپ کی اکنامک پالیسی ایڈریس ہونی ہے، آپ کی جو انرجی پالیسی ہے وہ ایڈریس ہونی ہے. اس طرح بہت ساری ایشوز ہیں جو کہ ایڈریس ہونے مل کے. اگر اس کو خفیہ رکھنا ہے تو میری سمجھ آ رہا کہ پھر چیزیں آگے چلیں گی کیسے. اچھا، یہی سوال رکھتے ہیں ہم اے این پی کے سامنے، اور اے این پی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر زاہد خان صاحب. زاہد خان صاحب، ایم کیو ایم تو کہتی ہے کچھ بھی خفیہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کھل کے بات ہونی چاہیے. آپ کا اس پالیسی پر کیا موقف ہے؟ آپ کی پارٹی اس پر کیا رائے رکھتی ہے، اور آپ کتنا اتفاق رکھتے ہیں یا اختلاف رکھتے ہیں جو نکات بیان کیے گئے آج قومی اسمبلی میں؟ دیکھیے جی، جو پالیسی آج بیان کی گئی ہے اس کے خد و خال تو نظر آ گئی. اب یہی بھی بات ہے کہ کیا یہ امپلیمنٹ ہو سکے گا، اگر امپلیمنٹ کرے گا تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. بہت سارے ابھی سوالات ہیں اس میں. نہ تو پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا گیا کہ جو پہلے پالیسی تھی وہ پالیسی کہاں فیل ہو گئی، کیوں ناکام ہوگی. ڈائیلاگ شروع ہوا تھا، کیسے وہ جو ڈائیلاگ تھی وہ کیسے کامیاب نہ ہو سکی. تو بہت سارے سوال ہے. اب چونکہ یہ کل بدقسمتی سے سینٹ میں تو نہ پرائم منسٹر آتے ہیں نہ انٹیریئر منسٹر آتا ہے، اور پارلیمنٹ کو اکثر بائی پاس کیا گیا. جو ساری پالیسیز ہوتی ہیں وہ پارلیمنٹ میں ڈسکش ہوتی ہے، اور ڈسکشن کے بعد اس پہ امپلیمنٹیشن ہوتا ہے، تاکہ ایک پیج پہ ساری پولیٹیکل پارٹی ہو، قوم ایک پیج پہ ہو، تاکہ اس پالیسی کو کامیابی سے ہمکنار ہو. لیکن اگر کوئی پالیسی بنا کے یہ لے کر دے کہ یہ پالیسی ہم نے بنا دی، تو میرے خیال میں وہ پالیسیز کامیاب نہیں ہوتی جس پالیسیز کے لیے کنسنسس نہ ہو. عوامی مثال پارٹی تو ہر اس پالیسی کو سپورٹ کرے گی جو ملک اور قوم کے مفاد میں ہوگا. اور اس وقت جو دہشت گردی کا سامنا ہے اس ملک کو، عوامی مثال پارٹی بہت پہلے سے یہ سمجھتی ہے کہ اس ملک کا نمبر 1 مسئلہ دہشت گردی ہے. جب تک آپ نے دہشت گردی پہ قابو نہیں پایا ہے اس وقت تک آپ ترقی نہیں کر سکتے ہیں، آپ کا روشن مستقبل نہیں ہو سکتا ہے. آپ کی انرجی، آپ کی بے روزگاری، آپ کی مہنگائی، یہ ساری چیزوں کو تب ممکن ہے جب آپ کی پالیسی، جب آپ اس ملک کے اندر جو دہشت گردی ہے اس کے خاتمہ ہو. جی بے شک دہشت گردی کا خاتمہ ہی اولین ترجیح ہونا چاہیے، اور بہت بڑا مسئلہ ہے. جانا چکزئی صاحب، آپ فرمائیے جمعیت علماء اسلام اس سے کتنی مطمئن نظر آتی ہے؟ کیونکہ ہم نے جیسے اے این پی سے بات کی، ہم نے بات کی اس وقت تحریک انصاف سے، ایم کیو ایم سے بات کی، تو دو جماعتیں تو اس میں اتفاق نظر نہیں آیا، کیونکہ ابھی بنیادی خد و خال بیان کیے گئے ہیں. تو کیا ان بنیادی خد و خال کو دیکھتے ہوئے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ڈائریکشن طے کی گئی ہے وہ درست ہے یا نہیں؟
پہلی بار پاکستان کی ایک سیویلین حکومت نے نیشنل سیکیورٹی کی پالیسی یا ایک ڈاکومنٹ دی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمام سٹیک ہولڈرز، تمام سیاسی پارٹیاں، میڈیا، جو تھنک ٹینکس ہیں اور سول سوسائٹی کے ساتھ پہلے ڈاکومنٹ شیئر ہوتا اور پھر اس پہ ڈیبیٹ ہوتا اور ایک انپٹ جو ہے اس ڈاکومنٹ کا حصہ ہوتا. لیکن بدقسمتی سے اس کے بارے میں پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے اور کیبنٹ نے اپروو کر دیا ہے. اگرچہ بعد میں بھی اس میں ترامیم ہو سکتی ہے، لیکن اس کی کمزوری کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی کوشش ہے کہ نیشنل ایک سیویلین حکومت کوشش کر رہی ہے کہ ماضی میں جس طرح دوسری حکومتوں نے اس حوالے سے کمزوریاں دکھائی تھیں اس خلا کو پر کریں اور ایک اپنا ایک ویژن دیں. لیکن اس میں اہم بات یہ ہے کہ اس کا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کیک کا ٹیسٹ کھانے میں ہے. ابھی پتہ چلے گا کہ کہاں تک جو ویژن اس پہ عمل کیا جاتا ہے. جی مخدوم صاحب، آپ کی طرف ایک بار پھر آؤں گا. آپ نے جیسا کہ فرمایا کہ کچھ بھی ابھی کہنا آپ کی جانب سے شاید قبل از وقت ہوگا، مگر آپ کے ذہن میں کچھ نکات تو ہوں گے کہ اس پالیسی کے کون سے نکات ایسے ہیں جو اس میں ضروری طور پر شامل ہونے چاہیے. وہ مخصوص نکات ممکنہ طور پر آپ کی طرف سے کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، انہوں نے ابھی ایک نیکٹا کا ادارہ بنانے کا کہا ہے جس کے لیے کوئی 28 سے 30 ارب بجٹ ہوگا اور وہ سارے جتنے اقدامات ہیں اس کو چینلائز کریں گے. وہ ایک ان کی لانگ ٹرم پالیسی ہے اور وہ پالیسی اس کے جو حسن و قبح ہے اس کے اوپر تو ایک بحث بھی ہوگی، اس کے اندر مشورے بھی دیں گے اور اس کو بہتر بنانے کی کوششیں بھی ہوں گی. تو وہ اس کے علاوہ جو یہ آپریشن کے حوالے سے باتیں حتمی نتیجے کے طور پر نہیں بتائی گئی، لیکن نظر ایسا آتا ہے کہ وہ آپریشن کے لیے تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں. اس لیے ایک لانگ ٹرم پالیسی ہے، ایک یہ جو فوری طور پر بنوں کے واقعات کے بعد، دوسرے واقعات کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ہمیں ایکشن لینا چاہیے اور اس کے لیے وہ مختلف طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں. اس کے لیے بھی ہم تجاویز تو میں نے جیسے عرض کیا کہ ابھی وہ آئیں گی تو تجاویز تو ہم بالکل دیں گے، یقیناً دیں گے. لیکن ایک تجویز ضرور میں دینا چاہتا ہوں جو انہوں نے ایک موقع ضائع کر دیا کہ پوری یعنی اسمبلی کے اندر آج اگر پالیسی پیش کر دیتے تو بھی سمجھا جاتا یعنی یہ کوئی اللے تللے کی بات نہیں ہے یا بغیر تیاری کے یہ آگے نہیں چل رہا ہے، بالکل تیار ہے، یا مشاورت کر لیتے سیاسی جماعتوں کو. ہم سب جو ہیں ملک کے محب وطن لوگ ہیں. حیدر عباس رضوی صاحب، ایم کیو ایم آپ کے مطابق 6 ماہ پہلے اس پر اپنا انپٹ دے چکی ہے، مگر اب جبکہ خدوخال بیان کیے گئے ہیں سلامتی پالیسی کے، قومی سلامتی پالیسی کے، اور مختلف سیاسی اور مذہبی جماعتوں کا پوائنٹ آف ویو بھی ہمارے سامنے آ گیا ہے، اس منظرنامے کو دیکھتے ہوئے ایم کیو ایم کیا چاہے گی کہ کون سے اہم نکات ہوں جو ضروری طور پر اس پالیسی کا حصہ بننے چاہیے؟ دیکھیں، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں طالبان اور دہشت گردوں سے کس طریقے سے نپٹا جائے گا، ڈائیلاگ آخر کس طریقے سے کیے جائیں گے، کس حد تک کیے جائیں گے، اگر ڈائیلاگ کامیاب نہیں ہوتے تو اس کے بعد کیا لائے عمل اختیار کیا جائے گا. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو فوری طور پر عوام کو اعتماد میں لے کر بتانے کی تھی. میرے خیال سے اس حوالے سے کوئی بہت زیادہ چیزیں سامنے نہیں آ سکی ہیں. آپ ٹیررزم سے کیسے نپٹیں گے اور ایکسٹریمزم کو کیسے کرب کریں گے، یہ 2 علیحدہ نکات ہیں. آپ فوری طور پر دہشت گردی سے نپٹنے کے لیے آپ کے پاس کیا لائے عمل ہے، کیا کریں گے آپ، شمالی وزیرستان میں کیا کرنا ہے، خیبر ایجنسی میں کیا کرنا ہے، مومند میں کیا کرنا ہے، لاہور میں کیا کرنا ہے، کراچی میں کیا کرنا ہے، کوئٹہ پشاور میں کیا کرنا ہے. ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اس کا احاطہ کیا جائے گا، مگر ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آئی. اور پھر لانگ ٹرم پالیسی میں آپ کی اکنامک پالیسی کیا ہوگی، فارن پالیسی کیا ہوگی، کس خطوط پر آپ ریاست کو لے کر چلنا چاہتے ہیں، اس کے اوپر بات کی. اگر ایسا کوئی دیکھنے کو ملا نہیں.
زاہد خان صاحب، کیا آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جو پالیسی بیان کی گئی ہے آج اسمبلی میں، اس کو کھول کر بیان کر دیا جائے، بتایا جائے، اور اس کی جزیات جب تک نہ بتا دی جائے اس وقت تک آپ بھی اپنا کوئی انپٹ نہیں دیں گے، یا آپ کے پاس کوئی ایسے نکات ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ جب بھی پالیسی بنے اور جو خطوط اس کے سامنے آ گئے ہیں کہ کس طرح کی یہ پالیسی ہو سکتی ہے ممکنہ طور پر، تو آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ آپ کے پاس ایسے نکات ہیں جو آپ چاہیں کہ اس پالیسی کا حصہ ضرور بنے؟ وہ دیکھیں جی، ابھی ہمیں نہیں پتا کہ یہ پالیسیز میں کیا کرنا چاہتے ہیں. پالیسیز کا بہت سارے ایشوز ہے کہ اگر آپ نے اس ملک کو جو صورتحال میں پھنسا ہوا ہے اس سے نکالنا ہے تو اس کا طریقہ کیا کرنا ہے. ڈائیلاگ کے آپ نے کر دی، ڈائیلاگ آپ کے فیل ہو گئے. ابھی ڈائیلاگ کے بعد آپ نے کیا سٹیپ اٹھانا ہے اس کا کسی کو علم نہیں ہے. اور اگر آپ نے کچھ بھی کرنا ہے تو اس کو پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا چاہیے، تو اس کا بھی کوئی علم نہیں ہے. اگر اس سے بھی آپ نے جو نیبرز ہے، اس سے بہت ضروری جو اہم بات ہے، آپ کے نیبرز میں جو آپ کے فارن پالیسی، اس کو آپ نے بھی دیکھنا ہے. کیا آپ افغانستان کے ساتھ ایک پیج پہ ہو کے یہ جو صورتحال آپ کا سامنا کر رہے ہو، اس کا حل تب ہماری نزدیک اس کا حل تب ممکن ہے جب افغانستان کے ساتھ ایک پیج پر بیٹھ کر یہ مسئلے کا حل ڈھونڈے. اگر آپ اس کے ساتھ ایک پیج پہ نہیں ہوں گے تو اگر آپ آپریشن کرو گے تو جس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ جی ٹی ٹی پی کا سربراہان ادھر بیٹھے ہوئے، کنڑ میں بیٹھے ہوئے، یا وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پہ ادھر سے اٹیکس ہو رہے، تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو یہ بہت سارے ایسی ایشوز ہیں کہ جس کو تارلی ڈسکس کرنا ہے اور اس پہ آگے امپلیمنٹیشن کرنے اور آگے اس پہ جا کے عمل کرنا ہوگا تاکہ جو ملک کا روشن مستقبل ہو. اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو یہ ممکن نہیں رہے گا. جان اچکزئی صاحب، آپ کی جماعت کا کیا مشورہ ہوگا حکومت کو؟ پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک یہ دیکھنا اس ڈاکومنٹ میں کہ عسکریت پسندی کے حوالے سے ایک مجموعی ویژن ہمارا کیا ہونا چاہیے. مسئلہ پاکستان میں یہ ہے کہ جو پرائیویٹ ملیشیا ہیں، چاہے وہ ہماری ریاست پہ حملہ آور ہے یا نہیں، ان کے حوالے سے ہماری جو ہے پالیسی کیا ہونی چاہیے. ہم نے جو ہے یہ کلیئرلی یہ ویژن دینا ہے کہ پاکستان میں عسکریت پسندی کا کوئی مستقبل نہیں ہے. جس طرح ماضی میں کچھ عسکریت پسند گروپوں کو اسٹریٹجک کیپٹل کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، اب ہم یہ پالیسی چھوڑ چکے ہیں اور آئندہ جو ہے ہم کسی بھی نان سٹیٹ ایکٹر، وائلنٹ سٹیٹ ایکٹر سے کوئی بھی کام نہیں لیں گے. یہ ویژن کلیئرلی آنا چاہیے اور ہمیں یہ بھی بتایا جائے کہ کہاں تک جو ہے ہم سب جو ہے جو سٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں وہ آن بورڈ ہے. دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو روٹ کازز ہیں وہ کتنے امپورٹنٹ ہے اس پورے ویژن میں، کیونکہ مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم سمپٹم سے لڑیں. ٹھیک ہے، ہم نے جو ہے مذاکرات بھی کرنے ہیں جہاں پہ آپریشن کی ضرورت ہوئی یا ریسپانس کرنا ہوا، وہ بھی اپنی جگہ پہ ہے. لیکن صرف یہ کیرٹ اینڈ سٹک والی جو پالیسی اس وقت ہم دے رہے ہیں، اس سے ہمیں بڑھ کے جانا ہوگا. ایک ہولسٹک اپروچ جس میں آپ کا ہارٹ اینڈ مائنڈ جیتنا، جس میں جو سورسز ہیں ریڈیکلائزیشن اور ایکسٹریمزم کے ان کا جو ہے مقابلہ کرنا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم نے جو تمام لوگوں کو اس پورے پروسیس میں، تمام سٹیک ہولڈرز کو اپنے ساتھ لے کے جانا ہے. بدقسمتی سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں پہ روش یہ رہی ہے کہ ہم بہت تیزی سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن جب وہ ایک مثال ہے، اگر آپ تیزی سے بڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اکیلے جائیں گے، لیکن جمہوری جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے وہ سلو موو کرتا ہے اور آپ نے سب کو لے کے چلنا ہے تاکہ ایک نیشنل آنرشپ اس ویژن اور اس کی عملی شکل پر ہم دیکھ سکیں. بہت شکریہ جان اچکزئی صاحب، مخدوم جاوید ہاشمی صاحب، حیدر عباس رضوی صاحب اور زاہد خان صاحب. پاکستان کی سیاسی قیادت معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو پالیسی کے خد و خال بیان کیے گئے ہیں اس میں ابھی بھی ابہام کا شکار ہے، مگر ایک بات پر سب متفق نظر آتے ہیں کہ اب اس پر جتنی بھی گفتگو کی جائے اور اس پر جو بات کی جائے تو اس میں تمام پارٹیز کو شامل کیا جائے اور تمام جزیات تک کھول کھول کر بیان کی جائیں اور سب کا انپٹ اس میں لیا جائے. دیکھنا ہوگا کہ آگے چل کر جب معاملات آگے بڑھتے ہیں تو کتنا سیاسی جماعتوں کو اپنا انپٹ دینے کا اس میں موقع ملتا ہے. وقت ہوا ایک بریک کا، جس کے بعد سلامتی پالیسی کا ذکر جاری رہے گا اور جائزہ لیں گے کہ یہ پالیسی ماضی کی حکمت عملی سے کتنی مختلف ہے. ویلکم بیک. یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کی وجہ سے 50,000 سے زائد پاکستانی شہری شہید ہو چکے ہیں. دہشت گردی کے اس آفت سے نمٹنے کے لیے مختلف ادوار میں مختلف حکمت عملی پر کام کیا گیا. اب موجودہ حکومت نے یہ قومی سلامتی پالیسی پیش کی ہے.
देखना ये होगा कि माजी के मुकाबले में आज ही ये हिकमत अमली कितनी मुख्तलिफ होगी। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर दिफाई उमूर एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया शहजाद चौधरी साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। ये फरमाएं कि इंसदादी दहशतगर्दी के हवाले से 3 जहती पॉलिसी सामने आ चुकी है। आपके ख्याल में ये कितनी अहम और माजी में जो रियासती हिकमत अमली रही है इससे कितनी मुख्तलिफ इसे करार दिया जा सकता है? माजी की जो पॉलिसीज हैं उससे ये कितनी मुख्तलिफ है? देखिए, एक तो मेरे ख्याल में पहले ये वाजे कर देना जरूरी है कि ये इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी है, ये नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो है वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को बनानी चाहिए, और जो वजीरे आपके इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर होते हैं वो आमतौर पर या उनकी जिम्मेदारी होती है कि इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई जाए। दूसरी बात जो कहने की है वो ये है, जो इसको फर्क करती है बाकी तमाम पिछली हुकूमतों से, वो ये है कि आज तक इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी तो बनी ही नहीं इस मुल्क के अंदर। ना नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी रही, ना ही इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी कभी बनी। तो फॉर द फर्स्ट टाइम एक ऐसी वजारत या एक ऐसा ग्रुप या एक ऐसे गवर्नमेंट ने बैठ के डिलिबरेट किया है कि पाकिस्तान के आज के चैलेंजेस क्या हैं, इन चैलेंजेस को निपटने के लिए उसको क्या करना है, उसके लिए क्या अहदाफ होंगे, उसके लिए क्या रिसोर्स एलोकेशन होगी, उसको ऑब्जेक्टिव्स को फिर किस स्ट्रेटजी के तहत हासिल किया जाएगा, उसकी मॉनिटरिंग कैसे होगी और उसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा। ये तमाम वो एलिमेंट्स हैं जो किसी पॉलिसी का हिस्सा होते हैं। आज जो तकरीर हुई चौधरी निसार साहब की, उसके अंदर बेशक उन्होंने 3 या 4 ऐसे मेन नुकात का जिक्र किया, जिसमें नेक्टा है, जिसके अंदर इंटेलिजेंस है, जिसके अंदर ये कि जो फाटा के अंदर इंसर्जेंसी चल रही है उसके साथ निपटने के तरीके उन्होंने तरीका जो अपनी ऑप्शन है इस वक्त उसका इजहार किया। लेकिन जो बाकी अवामिल हैं, जिसमें जब मिसाल के तौर पे खुफिया जो हिस्सा रखा गया है, या ये कि जो बाकी एलिमेंट्स ऑफ दिस पॉलिसी होंगे वो किस तरीके से सामने आते हैं, किस हद तक आते हैं, ये एक सवालिया निशान जरूर है। शुरुआत हुई है, आगाज बहुत अच्छा है, एक ऐसी गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐसी इंडिकेशन है जो पहले कभी नहीं हुई, और सबसे बढ़ के ये कि इन तमाम नुकात को पार्लियामेंट के आगे लाके एक बहस का मौका दिया गया है ताकि एक पॉलिटिकल कंसेंसस डेवलप। ये चीजें मुझे फर्क नजर आती हैं। जो अब आगे देखना है कि इसकी जो तफासील आएंगी, उन तफासील के अंदर क्या कुछ इंक्लूडेड है, वो मामलात वो होंगे जो कि आगे चल के आहिस्ता आहिस्ता खुलेंगे, और उम्मीद है कि जो चीजें नहीं होंगी वो बहस में लाई जाएंगी। तो ये मुझे उम्मीद करता हूं, जो नजर आ रहा है वो तो इस वक्त शुरुआत ठीक है और बेहतरी की तरफ हमेशा गुंजाइश रहेगी। शहजाद चौधरी साहब ये फरमाएं कि नेक्टा तो पहले भी मौजूद थी, फिर इसका जिक्र आया है, इसके किरदार को मजबूत करने की बात की गई है, तो इससे कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी जो है ना, वो जिस तरह सेक्रेटेरिएट होता है, सेक्रेटेरिएट होगा, वो उसकी जिम्मेदारी ये होगी कि वो पॉलिसी को रिफाइन करता रहे जब पॉलिसी बन जाती है। अब देखिए, जब पॉलिसी, जैसे पॉलिसी एक इनंसिएशन ऑफ इंटेंट है, उसने बताया कि हम ये हासिल करना चाहते हैं, फिर उसके अंदर अहदाफ होते हैं, फिर उसके अंदर रिसोर्स एलोकेशन होती है, तो ये जो इदारा होगा उन तमाम एलिमेंट्स ऑफ पॉलिसी को दर्जा बदर्जा फॉलो करेगा और उसको ये देखेगा कि इन पे ऊपर किस हद तक अमल पैरा हो रहा है। आज तक नेक्टा को बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया गया। पहले ये लड़ाई रही कि ये क्या वज़ीर आज़म के नीचे आएगा या मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर के नीचे आएगा। अभी भी कुछ लोग समझते हैं कि जब मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के नीचे गया है तो शायद इसकी अहमियत थोड़ी सी कम हो गई है। मैं समझता हूं उसके ये इतना जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि ये अदारा फॉल हो, इसको रिसोर्स एलोकेशन की जाए, इसको पैसा दिया जाए, इसकी मैनिंग इस तरीके से की जाए कि लोग अपना काम कर सकें, और फिर जो पॉलिसी तश्कील दी जा रही है उसमें इसका हिस्सा बहुत बड़ा हो, उसके बनाने में भी और उसको फिर इंप्लीमेंट करने में भी। ये नेक्टा के वो, देखिए, जो नेशनल सिक्योरिटी इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी है हमारी, ये इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी आज के लिए या 6 माह के लिए या 2 साल के लिए नहीं है। ये एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी है जो कि पाकिस्तान के मुआशरती, हमारे मिलिट्री और रीजनल एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो अहदाफ मुतय्यन करती है जो पाकिस्तान के लिए इंटरनल थ्रेट का बायस बन सकते हैं। उनको फिर डील करना, चाहे वो तालीम के मैदान में आते हैं, चाहे वो मुआशी नाइंसाफी की वजह से आते हैं, चाहे वो मुआशी बदहाली की वजह से आते हैं, या सिंपली इस वजह से कि हम अपनी गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन उस तरह नहीं कर पा रहे जिस तरह हमें करनी चाहिए, और लोग अपना जो ताल्लुक है रियासत के साथ या जो उनकी उम्मीद है वो कम से कम तर होती जा रही है। इन तमाम चीजों का ये एक मजमुआ होगी, और इस तरीके से नेक्टा को अपना काम अंजाम देना है कि वो इन तमाम चीजों को उसके अंदर शामिल कर सके और फिर उनको मॉनिटर कर, परसू कर सके, फिर ये बता सके एज ए सेक्रेटेरिएट हुकूमत को और तमाम लीडरान को कि हम लोग उस हद तक उस पॉलिसी में किस हद तक कामयाब या कामयाब नहीं हो सके।
آپ نے بہت سے ایسے پہلوؤں کی طرف اشارہ کیا جن کا تعلق معاشرے اور معاشرتی اقدار سے بھی ہو سکتا ہے. یہ فرمائیں کہ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے، ان میں کون سی ایسی اصلاحات ہونی چاہیے جو اس پالیسی کا حصہ ہوں، اور اس پر آپ کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں بہت ہی امپورٹنٹ ایلیمنٹ یہ ہے جو کہ آج ظاہر ہے کہ جس کا اناؤنسمنٹ تو نہیں کی گئی، لیکن پارلیمنٹ کے اندر یہ سوال ضرور اٹھنا چاہیے. سول بیوروکریسی، کیونکہ وہ ایڈمنسٹریشن کے لیے ایک بہت لازمی اس کا جز ہے. جب ایڈمنسٹریشن کام نہیں کرے گی تو اسی کا حصہ پولیس بن جاتی ہے. پولیس لا انفورسمنٹ بھی کرتی ہے، پولیس کو لیجسلیشن بھی چاہیے ہوگی، پولیس کو ریسورس بھی چاہیے ہوگی. وہ پولیس جو کہ مکمل طور پر، اور وہ بیوروکریسی جو کہ ایڈمنسٹریشن کرتی ہے، جو کہ مکمل طور پر اب پولیٹیکلی انفلوئنس ہو چکی ہوئی ہے، وہ اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ کے سیاسی لیڈران، اپنے اس علاقے کے جو کابرین ہیں، ان کی خوشنودی میں لگی رہتے ہیں. اس وجہ سے اپنا کام نہیں کر پاتے. اس کے باوجود کہ آپ کے پاس 26 انٹیلیجنس کے ادارے ہیں، آپ کی انٹیلیجنس ایک جگہ کے اوپر جمع نہیں ہوتی، کام نہیں کر پاتی، آپ کے یہ ادارے اپنا کام نہیں کر پا رہے، تو اس پولیس کو پولیسنگ کے لیے وقف کر دینا، اس کو اس طریقے سے تیار کرنا، ٹرین کرنا کہ وہ 21 سینچری کی جو چیلنجز ہیں ان کو نبھا سکے، ان کا فیصلہ، ان کا مقابلہ کر سکے. اربن ٹیررزم اس کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. اربن ٹیررزم کس حد تک ہماری پولیس لڑ سکتی ہے؟ سول آرم فورسز اس کے اندر ہے. دیکھیے 6 لاکھ کے قریب آپ کی یہ تمام سول آرم فورسز اور پولیس کا تمام یہ مجموعہ ہے جو کہ آپ کی فوج سے بڑا ہے. اگر ہم مل کے بھی یہ سب کچھ اپنی اس 6 لاکھ کے لوگوں سے نہیں پاتے یا نہیں ان کے حاصل کر پاتے، تو پھر تو مقصد یہ ہے کہ اس کی آرگنائزیشن کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے، اس کی ٹریننگ اور اس کے طریقوں کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کو اس طرح اکوپ کرنے کی ضرورت ہے مینٹلی اور فزیکلی اور اکوپمنٹ کے طور پہ کہ یہ اپنا کام صحیح طریقے سے کر سکے. بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ تھا جو کہ آج نہیں اس کا اعلان ہوا، لیکن امید کرتا ہوں کہ اس کا حصہ ضرور ہوگا اور پارلیمنٹ اس پہ ضرور ڈیبیٹ کرے گی. ابھی آپ نے معاشرتی اور معاشی حوالوں سے بھی کچھ بات کی اور کچھ نکات کی طرف اشارہ کیا. یہ فرمائیں کہ پالیسی کے یہ نکات تو سامنے آئے نہیں کہ فوجی حکمت عملی کے علاوہ تعلیمی اصلاحات میں کیا چیزیں شامل ہونی چاہیے. اس سلسلے میں آپ کی توقعات کیا ہیں جب معاملات انفولڈ ہوں گے، چیزیں سامنے آئیں گی؟ دیکھیے تعلیم کے اندر سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ یہ ہے کہ ہم ایک مجموعی اپنا جو ریلیشن شپ ہے تاریخ کے ساتھ اور ایک ریئلسٹک تعلق جو ہے تاریخ کے ساتھ وہ قائم کر سکیں. ہم تاریخ کو اس طریقے سے نہ بنائیں کہ وہ ہمیں کسی ایک پیریڈ کے اندر ہی بند کر کے رکھ دے. ہم یہ ریئلائز کرائیں کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اس کے اندر ٹالرنس اور برداشت کا عمل بہت زیادہ بڑھے. ہمیں پتہ ہو کہ ہم ایک کمپوزٹ سوسائٹی ہیں، ہم صرف اور صرف ایک سوچ رکھنے والے لوگ نہیں ہیں. مختلف سوچوں، مختلف مذاہب، مختلف کلچر سے مل کے یہ کلچر تیار ہوتا ہے، ایک خوبصورت گلدستہ جو ہے. یہ جب تک ہماری تعلیمی پالیسی کے اندر نہیں شامل ہوگا ہم گمے رہیں گے. ہم بحیثیت معاشرہ، بحیثیت مجموعی ہم میں انتشار رہے گا. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ مدرسوں کے جو ریفارمز ہیں، ہمارے مدرسے کیا سکھا رہے ہیں، ہمارے اسکولوں سے کتنا مختلف سکھاتے ہیں، کیا ہم وہاں پر ریل سکولرز پیدا کر رہے ہیں یا صرف کچھ کام کرنے کے لیے چند امام پیدا کرتے ہیں؟ یا وہ امام اگر امامت نہیں کر پاتے، کسی مسجد کے اندر نوکری نہیں ڈھونڈ پاتے، تو کیا پھر وہ غلط رستوں پہ چل پڑتے ہیں؟ دیکھیے یہ بھی اس کا بہت ایک ایلیمنٹ، امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. مجموعی طور پر لیجسلیشن، مجموعی طور پر پولیس ریفارم، سول بیوروکریسی کے ریفارمز، پھر تعلیم، پھر اس کے بعد مدرسہ ریفارم، یہ تمام چیزیں مل کے ہمیں انٹرنل سیکیورٹی وہ والی پرووائڈ ہو سکے گی کہ پاکستان معاشی، معاشرتی اور سیاسی طور پر ترقی کر سکے، جو کہ اس کا حق ہے اور جو 21ویں صدی کے لیے تمام نیشنز عام طور پہ انہی لائن پہ چل رہی ہیں. ہم کی پیچھے کیوں رہے؟ تو یہ تمام چیزیں شامل کرنے کی ضرورت ہے اور یہ ڈیبیٹ ہماری پارلیمنٹ میں ضرور ہونی چاہیے. میں بار بار اس لیے اس چیز کا اظہار کرتا ہوں، مجھے شک ہے کہ شاید اتنی تفصیل میں ہم یہ چیزیں نہ وہاں کریں یا نہ وہاں کہیں جو کہ ہونی چاہیے. بہت شکریہ. ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کا کہنا تھا کہ آغاز اچھا ہے اور آگے چل کر دیکھنا ہوگا جب چیزیں انفولڈ ہوتی ہیں تو کیا سامنے آتا ہے. ان کا کہنا تھا کہ سہ جہتی پالیسی جو حکومت نے دی ہے یہ صرف سہ جہتی پالیسی نہیں بلکہ اس کے اندر معاشی اور معاشرتی بہت سے ایسے عوامل ہیں، بہت سے ایسے زاویے ہیں جن پر ابھی بات کرنی ہوگی، بہت سے میدان ہیں جن پر کھل کے بات کرنی ہوگی اور ایک حکمت عملی پر سب کو متفق ہونا ہوگا. دیکھنا ہوگا کہ پارلیمنٹ میں اس کے اور زاویوں پر بات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. وقت ہے یہاں ایک بریک کا، جس کے بعد ذکر ہوگا کراچی کا. سپریم کورٹ نے کراچی بے امنی کیس کی سماعت کے دوران کئی معاملات کو غیر تسلی بخش قرار دیا ہے.
پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ کراچی میں جاری آپریشن کے تناظر میں بے امنی کیس کی سماعت انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ 24 فروری کو سماعت میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے کراچی آپریشن پر پولیس رپورٹ مسترد کر دی تھی۔ چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی کی سربراہی میں آج جب سپریم کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے سماعت کی تو کراچی پولیس کی جانب سے آپریشن کے حوالے سے ایک اور رپورٹ پیش کی گئی۔ جیو نیوز کو حاصل اس رپورٹ میں کہا گیا کہ 4 ستمبر 2013 سے اب تک اگرچہ ٹارگٹ کلنگ اور قتل کی وارداتوں میں کمی ہوئی ہے، لیکن اس دوران بھتہ خوری اور اغوا برائے تاوان میں اضافہ دیکھا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق کراچی میں ٹارگیٹڈ آپریشن کے دوران 171 دنوں میں قتل کی وارداتوں میں 30% جبکہ ٹارگٹ کلنگ میں 56% کمی ہوئی ہے۔ اسٹریٹ کرائم میں 3% کمی آئی۔ ستمبر 2013 سے اب تک 7325 ملزم گرفتار ہوئے، جن میں ٹارگٹ کلنگ میں ملوث 153 ملزمان شامل ہیں۔ اس کے علاوہ 57 دہشت گردوں کو بھی حراست میں لیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق 6 ماہ کے دوران کسی ٹارگٹ کلر کو ضمانت نہیں دی گئی۔ سپریم کورٹ اس رپورٹ پر اگلی پیشی میں اب غور کرے گی۔ اس کے علاوہ عدالت میں آج دیگر امور بھی زیر بحث آئے اور عدالت نے زمینوں پر قبضے کے خلاف حکومت سندھ کی کارروائی پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔ سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے زمینوں پر قبضے سے متعلق درخواست پر بورڈ آف ریونیو اور اینٹی انکروچمنٹ فورس کی کارکردگی پر بھی عدم اطمینان کا اظہار کیا۔ عدالت نے تعجب کا اظہار کیا کہ 8000 ایکڑ زمین پر قبضہ کیا گیا اور اس کے خلاف صرف 2 FIR درج ہوئیں۔ چیف جسٹس نے ایڈوکیٹ جنرل سندھ کو وزیر اعلیٰ اور سینئر ممبر بورڈ سے معلومات لے کر 2 ہفتے میں رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے انٹیلیجنس اداروں کو 10 ایکڑ زمین رہائشی مقاصد کے لیے دینے کے حوالے سے حکم دیا کہ ایڈوکیٹ جنرل سندھ پنجاب حکومت کی الاٹمنٹ پالیسی کی روشنی میں 15 روز میں بیان جمع کرائیں۔ آج کی سماعت کی تفصیلات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندہ خصوصی سید عارفین۔ بہت شکریہ عارفین، آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ بتائیں کہ کراچی آپریشن پر پولیس کی جانب سے عدالت میں ایک رپورٹ پیش کی گئی ہے، اس کے اہم مندرجات کیا ہیں اور عدالت کا اس پر رد عمل کیا تھا؟ جی مسعود، یہ رپورٹ ایڈیشنل آئی جی کراچی شاہد حیات کی جانب سے عدالت میں پیش کی گئی، لیکن چیف جسٹس آف پاکستان سمیت تمام ججز عدالت نے جب اس رپورٹ کو دیکھا تو چیف جسٹس کا کہنا یہ تھا کہ یہ رپورٹ آپ نے اس وقت فائل کی ہے اور ہم اس رپورٹ کو نہیں دیکھ سکے تو ہم اس بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کر سکے، اس بارے میں ہم اگلی جو پیشی ہوگی اس کے اندر گفتگو کریں گے۔ لیکن جو رپورٹ پیش کی گئی اس کے مطابق 7325 ملزمان کو جو آپریشن 4 ستمبر سے شروع ہوا ہے اس کے دوران گرفتار کیا گیا ہے اور اس میں سے 1814 ملزمان کی ضمانتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس وقت جو لوگ جیلوں میں ہیں ان کی تعداد 5032 ہے اور 8 جو گرفتار افراد تھے ان کو رہائی مل چکی ہے، باعزت بری ہو چکے ہیں۔ یہاں ایک چیز بتانا بہت ہی ضروری ہے کہ جو اب تک اطلاعات موصول ہو رہی تھی کراچی پولیس کی جانب سے، ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ تعداد کہیں زیادہ ہے اور اب تک ہماری تعداد کے مطابق 17000 سے زائد ملزمان کو اس دوران گرفتار کیا گیا، لیکن اب کراچی پولیس نے جو گرفتاریاں کی ان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک وہ ملزمان ہے جن کو خطرناک جرائم میں گرفتار کیا گیا ہے، دوسرے وہ ہیں جن کو معمولی نوعیت کے جو پٹی کرائمز ہوتے ہیں اس کے اندر گرفتار کیا گیا ہے۔ جو تعداد بتائی گئی ہے 7325 کی، وہ تعداد ہے جو خطرناک جرائم کے اندر جن ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ 9500 سے زائد وہ ملزمان ہیں جن کو چھوٹے موٹے کرائم میں گرفتار کیا گیا ہے اور اگر ٹوٹل دیکھا ہے تو یہ 17000 سے زائد ملزمان بنتے ہیں۔ اس میں اہم بات یہ ہے کہ اگر تمام کا اعداد و شمار کا جائزہ لیا جائے جو لوگ اس وقت عدالتوں سے ضمانت پہ رہا ہو چکے ہیں ان کی تعداد 8000 سے زائد ہے اور اگر تناسب نکالا جائے تو یہ 45% وہ ملزمان بنتے ہیں جو کہ گرفتار کیے گئے ہیں لیکن ضمانتوں پہ باہر آ چکے ہیں، تو یہ ایک انتہائی توجہ طلب بات ہے۔ عارفین، اس موقع پر سندھ میں زمینوں کے معاملات پر بھی عدالت نے برہمی کا اظہار کیا ہے، اس کی کیا تفصیلات ہیں؟ مسعود، آج جب عدالتی کارروائی کے دوران قبضہ شدہ زمینوں کی بات آئی اور اس کے بارے میں سماعت شروع ہوئی تو سب سے پہلے ججز حضرات نے اینٹی انکروچمنٹ سیل کے ایس پی کو طلب کیا۔ اس موقع پر عارف عزیز جو کہ ایس پی اینٹی انکروچمنٹ سیل ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئے۔ اس موقع پر عدالت نے ان سے پوچھا کہ اب تک آپ نے کتنی FIR لانچ کی ہے۔ انہوں نے آگاہ کیا عدالت کو کہ 144 FIR ہیں جو اب تک لانچ کی جا چکی ہیں۔ اس موقع پر معزز جج حضرات کی جانب سے پوچھا گیا کہ اب اینٹی انکروچمنٹ سیل کا
डी जी कौन है। इस मौके पर जो एडवोकेट जनरल सिंध है जनाब फतेह मोहम्मद मलिक, उन्होंने आगाह किया कि सीनियर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो एंटी इंक्रोचमेंट सेल का डी जी होता है। इस बारे में जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम का कहना यह था कि वो तो इस वक्त लाला फजलुर रहमान है और वो बीमार है। यहाँ आखिर क्या बात है कि एंटी सीनियर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हर उस मेंबर को, उस शख्स को तैनात किया जाता है जो कि बीमार होता है। इससे पहले जनाब आजिज साहब तैनात थे जो कि बीमार रह चुके हैं, वो भी इस वक्त तैनाती के दौरान भी वो बीमार रहे। ऐसा क्यों होता है कि इस सीट के ऊपर ऐसे शख्स को, ऐसे बीमार शख्स को नामजद किया जाता है जो कि काम नहीं कर सकता। इस मौके पर अदालत ने शदीद बरहमी का इजहार किया और बताया गया अदालत को कि 1302 अफराद के इस वक्त सईदाबाद ट्रेनिंग सेंटर में तैनात ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स के हवाले से। अदालत ने इस मौके पर अपना हुक्म लिखवाना शुरू किया और जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी ने ऑर्डर में लिखवाया कि अदालत को 2 हफ्तों के दौरान आगाह किया जाए कि कितनी FIR लॉन्च हुई हैं, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जो अगर सर्विस ट्रिब्यूनल अगर कोई ट्रिब्यूनल बनाया गया है तो उसकी क्या पेशरफ्त है और वो क्या काम कर रहा है। तमाम तफसीलात अदालत ने 2 हफ्ते में तलब की हैं। बहुत शुक्रिया सैयद आरफीन। बता रहे थे कराची बेअमनी केस के हवाले से जो आज समाअत हुई उसकी कार्रवाई किस तरह से आगे बढ़ी। इसी के साथ यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। जैसे कि इब्तिदा में आपको बताया कि कामरान साहब निजी मसरूफियत की वजह से मौजूद नहीं थे, लिहाजा इस प्रोग्राम की मेजबानी के फराइज मुझ पर थे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।